अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह मैथमेटिशियन और माहिर फ़ल्कियात के बारे में। और शुरू करते हैं साबित इब्न कुर्रा से। इनकी पैदाइश हुई थी सन 836 में, तो अब्बासी खिलाफत के दौरान, और इनका ताल्लुक था इराक में एक जगह है हर्रान, वहाँ से। ये मुसलमान नहीं थे, ये एक ग्रुप से इनका ताल्लुक था जिनको साबेईन कहते हैं, और ये सैयारों की पूजा करते थे। बाद में जाके साबित इब्न क़ुर्रा एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन, तबीब, माहिर फ़ल्कियात और ट्रांसलेटर बनेंगे। और इनकी जवानी में अल मामून जो खलीफा थे बगदाद के, वो अब्बासी खिलाफत के, वो जा रहे थे बाज़ंतीन, वहाँ के शहनशाह से जंग करने के लिए। तो रास्ते में ये तुर्की के आजकल का जो इलाका है वहाँ से गुजरे। तो ये सबाइन ग्रोह के इलाके से जब गुजरे, तो अल मामून वहाँ पर ठहरे, और ठहरे वहाँ पर, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ये किस मजहब के लोग हैं। तो वहाँ के जो मजहबी लीडर थे और बुजुर्ग थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और जब समझने की कोशिश की तो उनको समझ नहीं आई कि ये किस मजहब के लोग हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से पूजा करते थे, इसमें कुछ क्रिश्चियनिटी के भी आसार थे और कुछ यहूदी मजहब के भी आसार थे इसमें। तो इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम या तो मैं जंग करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे वापसी तक तुम्हें मैं ये दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या फिर तुम सारों को मैं सजाए मौत दूंगा। तो मेरे वापस आने तक मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रहा हूँ, ताकि तुम सोच समझ के इस्लाम अगर कबूल करना चाहो तो कर सको, वरना सजाए मौत। और फिर वो चला जाता है अपनी फौज लेके। अब ये जो सबाइन लोग हैं ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी फौज तो बहुत बड़ी थी, इनको पता था कि हम तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपने जो मजहबी रहनुमा थे मुख्तलिफ, उनको इकट्ठा किया और अपने वकला को इकट्ठा किया और मशवरा लिया सारों से कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने तहकीक जब की तो कुरान उन्होंने पढ़ा, और कुरान जब उन्होंने पढ़ा तो उनको 3 जगहों पे सबाइन का ज़िक्र कुरान में मिला। ये 3 जगह है सूरह बकरा में, ये सूरह नंबर 2 आयत नंबर 62 में, सूरह अल-माइदा में सूरत नंबर 5 आयत नंबर 69, और फिर सूरह अल-हज में सूरह नंबर 22 है ये, आयत नंबर 17 में। तो ये 3 जगहों पे सबाइन का ज़िक्र है। अब आजकल के स्कॉलर जो हैं, बाद के स्कॉलर, वो कहते हैं कि ये कुरान में जो सबाइन का ज़िक्र है, ये उन सबाइन के बारे में नहीं है। लेकिन उस वक़्त, उस ज़माने में सबाइन ने कहा कि हम जो हैं, अल-मामून जब वापस आएगा उसको बताएँगे कि हम यही सबाइन हैं, जिसका तुम्हारे कुरान में ज़िक्र है। और कुरान में जिस हवाले से सबाइन का ज़िक्र है, वो अहले किताब के हवाले से ज़िक्र है। तो हम अल-मामून को कहेंगे कि हम तो अहले किताब हैं, तो हमें जो है ना मारा जाए। तो अल-मामून जब अपनी फ़ौज के साथ वापस आया, गुज़रा यहाँ से, तो जब उसने उनकी ये मंतक सुनी तो वो मान गया कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अहले किताब मानता हूँ, तो तुम्हें सज़ाए मौत नहीं होगी, और हम तुम्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने को भी नहीं कहेंगे। अहले किताब के साथ खिलाफत में ये होता है कि हम तुम्हें ज़िम्मी का स्टेटस देते हैं, यानी कि हम तुम्हें हिफाज़त में रखेंगे, लेकिन तुम्हें हमें जिज़िया, एक टैक्स की एक किस्म होती थी, जो कि अहले किताब को देनी पड़ती थी। वो तुम जिज़िया दो तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हिफाज़त में रखेंगे। तो फिर जो लोग ज़िम्मी बने, इनमें से जो वहाँ के पढ़े-लिखे लोग थे, जो मुख्तलिफ मुफ़क्किर थे, उनको फिर अल-मामून ने दावत दी कि तुम बगदाद आओ और मेरे बैतुल हिकमत में आके काम करो। तो उसमें एक ट्रांसलेटर के तौर पे ये साबित इब्न कुर्रा को बैतुल हिकमत भेजा गया, क्योंकि इसको ग्रीक पे, सिरियक में और अरबी में महारत हासिल थी। उस वक़्त तक ये साबित इब्न कुर्रा एक मनी चेंजर था, पैसे एक्सचेंज करने वाला बंदा था। इसको था तो ये ज़हीन, पर महारत इसकी ज़ुबान पे थी ज़्यादातर। अब जब ये बगदाद गया तो वहाँ मैंने पिछली किस्त में ज़िक्र किया कि अल-मूसा के नाम से 3 भाई माने जाते थे। उनको बस बनु मूसा कहते थे तीनों भाइयों को। तो ये बनु मूसा के अंडर ये आए, और जो उनका सबसे बनु मूसा का जो सबसे बड़ा भाई था,
وہ اس کو اس نے بہت پسند کیا کہ یہ کوئی ذہین آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں ٹرین کریں گے، میتھ میں ٹرین کریں گے، فلکیات میں ٹرین کریں گے اور مختلف علوم میں ٹرین کریں گے، کیونکہ ہمیں تمہاری ذہانت کا فائدہ ہوگا۔ تو اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم صرف مسلمانوں کی فروغ کریں گے، اس وقت یہ ماحول تھا کہ علم جہاں سے بھی آئے ہم اس کو اپنے علم کے اندر شامل کریں گے، اور اگر کوئی ذہین انسان ہمارے پاس آیا تو اس کو بھی ہم اس کی فروغ کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں ساروں کا فائدہ ہوگا، یہ بیت الحکمت کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، اور اسلام جو ہے اس سے پھلا پھولے گا۔ اس میں کسی کا فائدہ نہیں اگر ہم کسی کو یہ غیر مسلم ہے اور ہم اس کو شامل نہیں کریں گے اپنے علوم میں، اس میں پھر کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچ جو ہے اس وقت کے مفکرین کی، اس وقت کے سائنسدانوں کی، اس کی داد دینی چاہیے کہ یہ ان کو صرف علوم کو بڑھانے کا شوق تھا، اور اس کی وجہ سے یہ علوم آگے بڑھے بھی۔ تو بنو موسیٰ برادران نے اس کی ٹریننگ کی ثابت ابن قرہ کی۔ پھر بعد میں ثابت ابن قرہ نے بہت ساری چیزوں میں مدد کی، مسلمان سائنسدانوں کی اور میتھمیٹیشنز کی، اور کئی دریافت انہوں نے بھی کی۔ پیرابولاز جو ایک یو شیپ کا کرو ہوتا ہے، اس کے بارے میں میتھمیٹکس میں کافی انہوں نے کام کیا۔ اینگل ٹرائی سیکشنز جو مختلف اینگلز ہوتے ہیں اس کے بارے میں، میجک سکوئرز، یہ جس طرح سڈوکو کی گیم ہوتی ہے، وہ آپ اوپر سے نیچے جائیں، سائڈوں سے جائیں یا ڈائگنلی جائیں، یہ جو بھی آپ نمبر ایڈ کریں، 3 کالمز ہوتے ہیں، ان 3 کالمز میں آپ نمبر مختلف بھرتے ہیں، تو آپ جس بھی سمت میں اس کو ایڈ کریں تو وہ ایک ہی آنسر اس کا آئے گا، 9 یا 15 یا جیسا بھی ہے، اس کے بارے میں اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنے ہیں اس میں انہوں نے کام کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میتھ عام نہیں تھا، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی تھی یہ چیزیں، اور یہ میتھس کے رولز جو ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے تھے۔ تو جو رولز اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی وہ بہت ہی بیسک رولز تھیں، اور ان بیسک رولز کو یونانی میتھمیٹیشنز وہ زیادہ تر لائے تھے، تو ان کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے یہ جو مسلمان مختلف شہروں میں جو مرکز تھے، اور یہ بیت الحکمت تھی جس طریقے سے۔ تو اس میں یہ ہمیں آج کل کے زمانے میں تو بڑی سمپل چیز لگتی ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ چیز تھی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دریافت کی تھی یہ چیزیں اور ہمیں دیں، اور پھر وہ اتنے مضبوطی سے، اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ثابت کی کہ ہم ان کو اندھا دھن ہم ان پہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان جیسے لوگوں نے، خوارزمی جیسے لوگوں نے، یا ثابت ابن قرہ، اور بھی میں سائنسدانوں کے نام لوں گا آئندہ قسطوں میں، ان جیسے میتھمیٹیشنز نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں، اور یہ لاز دی ہیں، اور یہ رولز دی ہیں جن کا ہم آج کل سہارا لیتے ہیں۔ تو ایک پرابلم تھی چیس بورڈ پرابلم جس کو کہتے ہیں، یہ پرابلم اس طریقے سے ہے کہ جس نے چیس کی گیم ایجاد کی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے علاقے میں ایجاد ہوئی تھی، تو جس نے بھی یہ چیس گیم ایجاد کی تھی، تو چیس بورڈ جو ہوتا ہے اس پہ 64 سکوئرز ہوتے ہیں، چھوٹے سکوئرز، سفید اور کالے رنگ کے۔ تو جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، جس بندے نے چیس ایجاد کی، اس کو کہا تم انعام کے طور پہ کیا چاہتے ہو؟ تو جس نے چیس کی گیم ایجاد کی اس نے کہا بادشاہ کو کہ آپ ہر جو سکوئر ہے یہ چیس بورڈ پہ، اس پہ مجھے اس طرح انعام دیں کہ پہلے سکوئر پہ آپ 1 گندم کا دانہ ڈالیں، دوسرے سکوئر پہ 2، تیسرے سکوئر پہ 4، اس سے اگلے سکوئر پہ آپ 8، اور ہر سکوئر کا آپ دگنا کرتے جائیں، اگر ہر سکوئر پہ آپ اس کا ڈبل کرتے جائیں تو مجھے اتنے گندم کے دانے دیں، اور اس وقت تک آپ یہ کرتے جائیں جب تک یہ 64 جو سکوئرز ہیں یہ پورے نہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ ہنسنے لگا کہ یہ کس قسم کا انعام ہے، یہ تو میں آسانی سے کر دوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 64ویں سکوئر تک پہنچنے تک وہ اتنی گندم کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اتنی جلدی کہ اس کی کوانٹٹی انگریزی میں 18 کوئنٹلین سے زیادہ بنتی ہے، 18 کوئنٹلین،
یعنی کہ ٹریلین کے بعد میرے خیال سے کوادریلین آتا ہے، کوادریلین کے بعد کوئنٹیلین آتا ہے، کچھ اس طرح کا بنتا ہے. یعنی کہ اس میں کتنے زیرو لگتے ہیں؟ 18 کے آگے آپ 18 صفر لگائیں تو اتنی کوانٹٹی بنتی ہے. تو 64ویں اسکوائر تک پہنچنے تک ڈبل کرتے کرتے ہر اسکوائر پر پہ اتنی گندم اس وقت بن گئی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں گندم کی جو کاشت ہے اس کو آپ 2000 سے آپ ضرب دیں تو اتنی گندم وہ بن جاتی ہے. تو ویسے تو یہ آسانی سے کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ 2 لیں، پھر اگلے اسکوائر پہ 4، اگلے اسکوائر میں 8، اگلے اسکوائر میں 16، اگلے اسکوائر میں 32، اور یہ آپ چلتے جائیں. لیکن اس کو اور کس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میتھمیٹکلی؟ تو یہ اس پہ کام کیا تھا انہوں نے ثابت ابن قرہ نے. تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے وہ ایکسپونینشل سیریز کے بارے میں انہوں نے کافی دریافت کی. ایکسپونینشل سیریز کہتے ہیں جو اسی طرح یا تو ڈبل ہوتا رہے، یا پہلے اسکوائر میں آپ 1 رکھیں، دوسرے اسکوائر میں 2، تیسرے اسکوائر میں آپ 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 4، اگلے اسکوائر میں 4 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 16، اگلے اسکوائر میں 16 کا 16 سے ملٹیپلائی کریں تو ایکسپونینشل سیریز اس طرح کی بھی بنتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کافی کام کیا یہ چیس بورڈ پرابلم کو لیتے ہوئے. ان کو اسٹیٹکس کا بانی کہتے ہیں. اسٹیٹکس ایک میکینکس کی برانچ ہے، اور وہ نیوٹنز لا آف موشن ہے. جس طریقے سے کہ ایک چیز اگر چل رہی ہے ایک ہی سپیڈ پہ، اور اس کو ایک فورس سے اگر آپ ہٹ کریں گے، ماریں گے، تو وہ پھر اس کی سپیڈ بنتی ہے، کتنی رفتار سے وہ آگے بڑھے گی. یا اگر چیز بالکل ساکن ہے اور اس کو آپ کسی فورس سے ماریں گے تو وہ کس سپیڈ سے آگے بڑھے گی، اس کا وزن کتنا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ تو موشن کا ایک لا ہے، لیکن اسٹیٹکس کے بھی لا ہیں. اور یہ کہ ایک چیز اگر نہ ہلے بلکہ ایک ساکن ہی رہے تو وہ کیا اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں اس کی کہ وہ ساکن ہی رہے. تو ان کو اسٹیٹکس کا بھی بانی قرار دیا جاتا ہے. انہوں نے بہت سارے مشہور جو یونانی سائنسدان اور فلاسفر تھے ان کے کام کا بھی ترجمہ کیا. اس میں یوکلڈ ہے، یوکلڈ کو جیومیٹری کا بانی مانتے ہیں. یہ سن 300 میں تھے. ان کا یہ یونانی تھے. ان کے بہت سارے کام انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا عربی میں. آرکیمیڈیز جو کہ بہت مشہور یونانی سائنسدان تھا، جس نے والیوم کے بارے میں بہت ساری دریافت کی، اور جو گول جو ہوتا ہے سفید جیسے فٹ بال ہوتا ہے، اس کا والیوم کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس پہ اس نے کافی کام کیا تھا. تو اس کے کام آرکیمیڈیز کے ٹرانسلیٹ کیے تھے ثابت ابن قرہ نے. پھر ٹالمی جس نے المجسٹ لکھا تھا، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی تھیں، اس کے ایک یونانی طبیب تھا گیلن، اس کے بھی کافی کام ٹرانسلیٹ کیے تھے اس نے. پھر ہپوکریٹس جس کو ماڈرن میڈیسن کا بانی قرار دیتے ہیں. ہر ڈاکٹر جو بنتا ہے میرے خیال سے پوری دنیا میں وہ ہپوکریٹک اوتھ لیتا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا خیال رکھیں گے. باقاعدہ اوتھ لیتے ہیں. یہ ہپوکریٹک اوتھ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہپوکریٹس کو مانتے ہیں بانی طب شعبے کا. اور ارسطو کے کافی سارے کام جو یونانی فلسفی تھا اس کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے. تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کی. ان کے بیٹے سنن ابن ثابت سن 880 میں پیدا ہوئے. یہ بھی اسی طرح میتھمیٹیشین اور اسٹرونومر تھے. اور پھر ثابت ابن قرہ کا پوتا، اس کا نام تھا ابراہیم ابن سنن. یہ سن 908 میں پیدا ہوا. یہ بھی بہت مشہور میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات تھا، اور اس نے کام کیا کافی سورج کی کچھ کیلکولیشنز کی. پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن اصل میں تو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ماہر فلکیات نے کافی کام کیا، اور میتھس کے حوالے سے انہوں نے کیلکولیشنز کی اور یہ ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. تو اس سلسلے میں کام کیا
ابراہیم ابن سنن نے، اور پھر جو سورج کی وجہ سے جو سائے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیمائش کس طریقے سے کی جائے، اور اس کی کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں خاص، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ دریافت کی. اور پھر انہوں نے ایک دریافت کی کہ جو کروڈ سپیسز ہوتی ہیں، جو خم والی جو جگہیں ہوتی ہیں، جو ٹیڑھی جگہیں ہوتی ہیں، ان کا ایریا کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جائے. اس میں بھی انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ یہ کیسے ایریا کیلکولیٹ کرتے ہیں ایسی جگہوں کی. تو یہ 3 نسلیں تھیں، ثابت ابن قرہ، سنن ابن ثابت اور ابراہیم ابن سنن. یہ ان تینوں نسلوں نے کافی مدد کی مسلمانوں کی، کافی انہوں نے بھی دریافت کی جس کا مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ سب بیت الحکمت بغداد میں یہ دریافت ہوئی.